अमेरिका को इनकार का सामना करना पड़ा है ईरान की तरफ से। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को टारगेट किया है। एक बड़े हमले की तैयारी हो रही है। ईरान ने बाकायदा अमेरिका की इन धमकियों का इस तरह से जवाब दिया कि हम अपने से कई गुना बड़ी फौज को भी थप्पड़ मारने की सलाहियत रखते हैं और ये थप्पड़ इतनी जोर का आपको पड़ेगा कि आप उठ नहीं सकेंगे। व्यूअर्स, आपको लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। खबर यह है कि जनेवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है। इसका नतीजा कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से अमेरिका ईरान के ऊपर मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करे। जब अमेरिका को इनकार का सामना करना पड़ा ईरान की तरफ से, तो अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को टारगेट किया। लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। अमेरिका भी ये चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर रोल बैक कर दे। दूसरी तरफ ईरान का ये मुसलसल मुतालबा है अमेरिका से कि अगर आप पाबंदियाँ उठाएंगे तो यकीनन हम इस प्रोग्राम को रोल बैक कर सकते हैं, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम को मुज़ाकरात का हिस्सा हम कभी भी नहीं बनाएंगे। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के पानियों में अपने जहाज़ों को उतारा और अब जो खबर आ रही है, एक बड़े हमले की तैयारी हो रही है। जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है, यौमिया 800 फ़ज़ाई हमलों की बात हो रही है। ये बहुत बड़ी कैपेसिटी है और इन हमलों के बाद क्या ईरान उठ सकेगा? दूसरी तरफ ईरान ने बाकायदा अमेरिका की इन धमकियों का इस तरह से जवाब दिया कि हम अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को भी थप्पड़ मारने की सलाहियत रखते हैं और ये थप्पड़ इतनी ज़ोर का आपको पड़ेगा कि आप उठ नहीं सकेंगे। दोस्तों, एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अमरीकी पाबंदियाँ हटाना, गैर हकीकी मुतालबा से गुरेज करना, जैसे कि मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, अगर आप मुज़ाकरात को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको ये तमाम बातें मानना पड़ेंगी। सीनियर ओहदेदार का ये भी कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से ईरान का मौक़िफ़ मुस्बत और संजीदा है। ये भी कहा कि ईरान जनेवा में खलूस नीयत और तामीरी तजावीज़ के साथ मौजूद है। मुज़ाकरात के साथ साथ गर्मा गर्म बयानात का सिलसिला दोस्तों जारी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने ये मौक़िफ़ अपनी कौम के सामने रखा और दुनिया को दो टोक अल्फाज में ये बताया कि अमेरिका की मजबूत फ़ौज को भी एक ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है कि वो कभी उठ नहीं सकेगा। अमरीकी सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान को नहीं गिरा सकेंगे। अमरीकी सदर अपनी फ़ौज को दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौज करार देते हैं और दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज को भी ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है कि वो दोबारा उठ ना सके। आयतुल्लाह ख़ामनेई ये भी कहते हैं कि जंगी जहाज़ से ज़्यादा ख़तरनाक वो हथियार है जो इसे समंदर की तह में भेज सकता है। मुज़ाकरात के नताइज को पहले से तय करना अहमकाना है। और इसमें जो सबसे अहम नुक्ता है, जो ईरान मुसलसल दुनिया को ये बता रहा है कि ये जो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इससे हम अपनी सनत को चलाएंगे। हम तवानाई के शोबे में अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकते हैं। ज़राअत को देखेंगे, सेहत के शोबों में जौहरी सलाहियत को इस्तेमाल करना, ये ईरानी अवाम का हक़ है। अमेरिका कौन होता है हमें रोकने वाला? लेकिन अमेरिका ये समझता है कि जो लेवल्स थे यूरेनियम आज़ूदगी के, इससे पहले जो बाकायदा ऑब्ज़र्व किए गए, अगर ये बढ़ गए तो ईरान किसी भी वक्त एक एटम बम बना सकता है और ये हमारे लिए, इसराइल के लिए ख़तरनाक होगा। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले अहम मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर शामिल होंगे। एयरफोर्स में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ये मुज़ाकरात इंतहाई अहम होंगे और वो इनमें बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता किरदार अदा करेंगे। ईरान माजी में मुज़ाकरात के दौरान सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा, ताहम गुज़श्ता साल अमेरिका की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद तेहरान को अपने मौक़िफ़ के नताइज का अंदाज़ा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इस बार ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा दिखाई देता है और मुमकिन तौर पर किसी मुआहदे तक पहुँचने में दिलचस्पी रखता है। सदर ट्रंप ये भी कहते हैं कि वो सऊदी अरब और यूएई के दरमियान झगड़े में मुलव्विस नहीं, ताहम वो इसे हल कर सकते हैं। देखें, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अमेरिका का मौक़िफ़ क्या है। अमेरिका ये कह रहा है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करो। ईरान ये कहता है कि हम इसे रोल बैक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में तुम हमें जो पाबंदियाँ तुमने हमारे ऊपर आयद की हैं, इसको उठा लो, इंटरनेशनल मार्केट्स तक हमें एक्सेस दो, दुनिया के दीगर ममालिक के साथ हम डील कर सकें, ज़राअत के शोबे में अपने लोगों की खुशहाली के लिए हम काम कर सकें। और अगर तुम्हें ये बातें मंजूर हैं, एक मजबूत ईरान की मईशत बनाने के लिए अगर ये फ़ैसला भी हमें करना पड़ा तो हम करेंगे। जब आप अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए ऑल्टरनेट रास्ते इख्तियार करते हैं तो वो रास्ते खोले जाएँ, वो रास्ते उन पर चलने का हमें इख्तियार दिया जाए और इंटरनेशनल पाबंदियाँ उठाई जाएँ, जो ईरान का एक बड़ा जायज़ मुतालबा है। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि ना सिर्फ आपको इसे रोल बैक करना है, बल्कि अपने जो मिसाइल प्रोग्राम है उसका भी हमें एक्सेस दिया जाए। मुज़ाकरात
بیان بازی اور ساتھ ساتھ جنگی تیاریاں بھی عروج پر ہیں دوستوں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ، اور بہت ہی اہم رپورٹ ہے، جس میں امریکہ کی کیپیسٹی کو اینالائز کیا گیا، اور اس رپورٹ میں یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ نے ایران پر یومیہ 800 فضائی حملے کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ یعنی ایک دن میں اگر ان بحری بیڑوں سے امریکہ چاہے تو مسلسل 800 حملے کر سکتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر 800 حملے ایک دن میں ہوئے اور یہ جنگ کئی ہفتے تک جاری رہی تو اس کے نتائج بہت ہی بھیانک ہوں گے۔ یعنی پورے ایران کو یہ بلڈوز کرنے کی بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ مقامات جہاں پہ آیت اللہ خامنائی موجود ہیں، ان کی قیادت موجود ہے، ان کی جوہری تنصیبات، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جس طرح ایران نے جو فوجی بیسز ہیں امریکہ کی ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اسی طرح یہ آپ کو عمل دوسری طرف ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا، کیونکہ آبویسلی جب آپ ایک بڑی جنگ میں جا رہے ہیں تو ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ فوجی تنصیبات ان کی پوزیشن کیا ہے، اس کے علاوہ کہاں کہاں سے ایران جو ہے وہ حملہ ہمارے اوپر کر سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ایران کوئی جواب دے، امریکہ نے اس کا ایک پورا جواب تیار رکھا ہوا ہے۔ صلاحیت حاصل کرنے کی جو باتیں اس وقت برطانوی میڈیا بتا رہا ہے، اس میں یہ بھی چیز بہت اہم تھی جو کسی بھی ممکنہ ایرانی رد عمل کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کافی سمجھی جا رہی ہے۔ ایسی پریڈکشنز جو ہیں اس رپورٹ میں آپ کو ملیں گے۔ رپورٹ کے مطابق خطے میں امریکی جنگی ساز و سامان اور فوجی موجودگی میں اضافہ دیکھا گیا، جسے خطے میں کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا ابراہم لنکن ایران کے مزید قریب پہنچ گیا ہے، اور اب امریکی بحری بیڑا ایرانی ساحل سے 700 کلومیٹر کی بجائے صرف 250 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکی بحری اور فضائی طاقت میں اس اضافے کا مقصد خطے میں اپنی عسکری برتری کو محفوظ اور مضبوط بنانا ہے، اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری کارروائی کی صلاحیت کو یقینی بنانا ہے۔ امریکہ نے یہ کام بھی کیا کہ اس نے آس پاس کے ممالک سے رابطہ کیا، اور وہ ممالک جو ایران کے بہت ہی قریب تھے، جن سے ان کی بیسز مانگی گئی، کچھ نے ان کو دے دی۔ بہت سارے ممالک میں آپ کو امریکی اڈے نظر آئیں گے۔ تو اس تناظر میں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے امریکہ کا اعلان اور مذاکرات کی میز، اور دوسری طرف سفارتی جو کوششیں ہو رہی تھی ایران کی طرف سے، پاکستان سے انہوں نے بات کی، افغانستان سے بات کی کہ ہم اپنی سرزمین کو جو ہمسائے ممالک ہیں کسی صورت بھی اس حملے میں استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گے۔ سعودی عرب نے بھی اس حوالے سے یقیناً ایک موقف جو ہے وہ ضرور اپنایا۔ لیکن دوستو دوسری طرف ہو کیا رہا ہے؟ ایران بھی تیاری کر رہا ہے نا۔ ایران اب خاموش تو نہیں بیٹھے گا۔ ایران اپنے سے کئی بڑی طاقت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ دیکھیں، میں اس معاملے کو صرف نیشنلزم کی حد تک نہیں دیکھ رہا۔ آپ دوستوں کے کمنٹس آئے ہوئے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ صرف نیشنلزم نہیں تھا کہ ایران ایک ملک، یہ آپ کے ایمان کا معاملہ ہے۔ یہ تمام قوتیں آپ کے ایمان کے اوپر حملہ آور ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ ایک مذہب کی بنیاد پر ہمارے سے فیصلے اور ہمارے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، چونکہ نہ ہم آپ کو مانتے ہیں، نہ آپ کے کلمے کو مانتے ہیں، نہ آپ کے مذہب کو مانتے ہیں۔ تو مسلم دنیا کے خلاف یہ جنگ ہے، یاد رکھیے گا دوستو، یہ کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کی باری ہوگی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ حالات پیدا ہوئے تو ہمیں سوچنا ہوگا، مسلم دنیا کو سوچنا ہوگا کہ ویسٹ اور اسلام مخالف قوتیں اس وقت سوچ کیا رہی ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ جنگ ہماری کسی ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہماری جنگ آپ کے ایمان کے خلاف ہے، اور ہم اس جنگ کو آپ کے اوپر مسلط ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایران کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ قوتیں اسلام مخالف قوتیں ہیں، ان کا کسی ایک ملک سے تعلق نہیں ہے، اور کسی ملک کی سالمیت سے اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کے اوپر حملہ آور ہیں۔ ہمیں اس انداز میں بھی سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا ان حملوں کو اور امریکہ کے اس موقف کو۔ دوستو، ایران کے پاسداران انقلاب بھی پوری طرح تیار ہیں، اور جنگی مشقیں اس وقت جاری ہیں، اور طاقت کا مظاہرہ بھی اس وقت بھرپور طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ ورس اگلے کچھ گھنٹے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اس خطے کی تقدیر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ایران کے اوپر حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا مذاکرات کامیاب ہوں گے، کچھ ہی گھنٹوں میں خبر آ جائے گی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ایران کے اوپر مسلسل امریکہ دباؤ بڑھا رہا ہے، تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، اور بیانات کی شکل میں یہ حملے جاری ہیں۔ لیکن وہیں پر ایران نے بھی ان حملوں کا جواب دیا، اور جواب کیا تھا کہ آپ ایئر کرافٹ کیریئر سے زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہیں جو اگر آپ کے خلاف استعمال ہوئے تو ان بحری بیڑوں کو غرق کر دیں گے۔ اب امریکہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ آیت اللہ خامنائی کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے مطلب ان کا کیا ہے، اور کن ہتھیاروں کی وہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز طے ہے کہ یہ جملہ ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گا۔ اپنے سے کئی بڑی طاقت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کوئی دنیا میں بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ ہے ایران،
اور ایران اس وقت پوری مسلم امہ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یہ معاملہ صرف ایران امریکہ کا نہیں ہے بلکہ اسلام مخالف طاقتوں کا ہے جو اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ جہاں پہ انہوں نے آیت اللہ خامنائی نے یہ جملہ کہا دوستو، وہیں پر پاسداران انقلاب کی طرف سے بھی ایک اعلان کیا گیا کہ ہم حکم کے منتظر ہیں اور جب ہمیں حکم ملے گا ہم آبنائے حمز کو بند کر دیں گے۔ اپنے ایک بیان میں ایرانی خبر رساں ایجنسی نے جسے رپورٹ کیا کہ ریئر ایڈمرل تنگسیری نے آبنائے حمز میں جاری فوجی مشق اسمارٹ کنٹرول آف دی اسٹریٹ آف حمز کی نگرانی کے دوران کہا کہ اس بارے میں فیصلہ ایران کی اعلیٰ قیادت کے اختیار میں ہے۔ بطور سپاہی وہ اعلان کرتے ہیں کہ جب بھی انہیں حکم دیا جائے گا وہ اس مشن کو انجام دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ جنگ کے دوران استعمال ہونے والے ہتھیار فوجی مشقوں میں دکھائے گئے ہتھیاروں سے مختلف ہوتے ہیں اور خبر رساں ایجنسی کے مطابق منگل کے روز اسمارٹ کنٹرول آف دی اسٹریٹ آف حمز مشق کے دوران چند گھنٹوں کے لیے آبنائے حمز اور بحری آمد و رفت کو معطل کیا گیا۔ تو یہ پیغام تھا ان تمام طاقتوں کو کہ اگر تم نے ایران کی سرزمین کے اوپر حملہ کیا تو اس کا بہت مضبوط قسم کا جواب دیا جائے گا۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ اگر یہ جنگ شروع ہوئی اور اللہ نہ کرے یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو آبنائے حمز کے اوپر امریکہ کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اپنے بحری بیڑوں کو مستقل طور پر لنگر انداز کرے اور ان راستوں کے اوپر اپنی فوج کو تعینات کر دے۔ تو ہم ایک اور جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ جنگ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 800 یومیہ آپ فضائی حملے کریں گے اس سے زیادہ خطرناک ہوگی کیونکہ ایک گوریلا وار اس خطے میں شروع ہو سکتی ہے۔ امریکہ کا کیا جائے گا؟ کچھ نہیں، انہوں نے اپنے یہ جو لیٹسٹ ویپنز اور ٹیکنالوجی ہے اسے لا کر ایران کے پانیوں میں اتار دیا، لیکن نقصان سارا پاکستان کو ہوگا، مسلم امہ کا ہوگا، ان ممالک کو ہوگا جو کسی نہ کسی معاہدے کے ذریعے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن دنیا کی تمام مسلم امہ کو سوچنا چاہیے کہ امریکہ آپ کا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ اب تو جو ان کے دل میں تھا ان کی زبان پر ہے اور وہ یہ کہتے ہیں، میں بار بار آپ تمام دوستوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی ملک کے اوپر حملہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کے اوپر حملہ ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کو ریاستی ملکیت قرار دینے کی ایک قرارداد منظور کر لی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بورڈ آف پیس کے ممبران کہاں گئے جنہوں نے اربوں روپیہ دے کر ایک ممبرشپ حاصل کی؟ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیبل شیئر کرنے کی یہ قیمت ہے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ قیمت مسلم ممالک ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا اثر کیا نکلے گا؟ اثر سر اس کا یہ نکلا کہ اسرائیل نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ یہ جو جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا، آج تک جنگ بندی کی طرف ان کی کوئی کاوشیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، بلکہ جب سے یہ اعلان ہوا اس کے بعد ہزاروں فلسطینی جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اب ایک اور اعلان اسرائیل کی طرف سے کیا گیا جس میں اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت نے اپنی جارحیت کو برقرار رکھتے ہوئے مغربی کنارے کے وسیع علاقوں کو ریاستی ملکیت قرار دینے کی منظوری دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فیصلے کے تحت زمین کے اندراج کا عمل دوبارہ شروع ہوگا جو 1967 سے معطل تھا۔ فلسطینیوں کو ملکیت ثابت کرنے کے لیے دستاویزات جمع کرانا ہوں گی۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے خلاف ورزیاں جاری ہیں اور غزہ پر تازہ حملوں میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ آپ تو کہتے تھے کہ بورڈ آف پیس فلسطینیوں کے حقوق کی بات ہے، تو یہاں پر تو ان کی اب زمین بھی چھینی جا رہی ہے اور ان کے مالکانہ حقوق بھی ان سے لے لیے جائیں گے۔ تو یہ سوال ان تمام ممالک کے لیے ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی طرح سے فلسطینیوں کی مدد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ سعادت پاکستان کو حاصل ہوئی، یہی ہمیں سننے کو ملا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ طارق رحمان نے بطور وزیر اعظم بنگلہ دیش عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور بنگلہ دیش کے حالیہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے BNP کے سربراہ طارق رحمان نے بطور وزیر اعظم عہدے کا حلف لیا۔ طارق رحمان کی بطور وزیر اعظم تقریب حلف میں پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ اچھا، وہاں پہ کچھ ویڈیوز شیئر ہوئی ہیں اور ان ویڈیوز میں پاکستان کا پرچم دیکھتے ہی جو رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان کی میڈیا پہ کہ لوگوں نے تصویریں اتروائی اور احسن اقبال صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ اگر وہاں کے بچوں کو، جنریشن زیڈ کو پتہ چل جائے کہ یہ فارم 47 والا احسن اقبال ہے اور اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، ہر 5 سال کے بعد جب ان کی حکومت آتی ہے ساز باز کر کے یہ 25 سال کا پروگرام دیتا ہے اور یہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ ارسطو ہے جس نے پہلے 5 سال کا پروگرام دیا، پھر 10 سال کا، پھر 15 سال کا، اور اب یہ کہتا ہے کہ 20 سال سے کم ہم بات نہیں کریں گے۔ تو یقیناً ان کا بھی وہی حال ہوتا جو انہوں نے اپنے لیڈران کا کیا۔ ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ پاکستان میں جو حکومت ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔